बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर वारिस साहब, सरोज साहब, वाजिद जवाद साहब, उस्मान फरमान, हमारी जाहिदा हिना और आज की नाज़िमा यास्मीन। ये पहले तो एक वजाहत कर दूँ कि अभी जिन्होंने कहा कि 2010 में तमग़े उसने कारकर्दगी बिल्कुल ऐलान हुआ था, तो मैंने मगर माज़रत कर ली थी क्योंकि आज तक मैं कोई तमग़ा भूल नहीं किया। उसमें दिलचस्प बात ये हुई थी कि तमग़े की खबर पे इतनी मुबारकबाद नहीं मिली जितनी इनका वो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरूज़ नहीं है। पाकिस्तान और उर्दू ने तरक्की की हो या नहीं, अल्लाह के फजल से अंजुमन तरक्की उर्दू ने इतनी तरक्की की है कि वो गुलशन इकबाल के एक छोटे से बंगले से निकल कर गुलिस्तान जौहर में उर्दू बाग में मुंतकिल हो गई है। बाग़ उर्दू मौलवी अब्दुल हक की रूह यकीनन मुतमईन और खुश होती होगी। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हम उस पर फ़ख्र भी करते हैं, जान भी निसार करते हैं, लेकिन जिस मुल्क की ये कौमी ज़ुबान है अमली तौर पर वहाँ अभी तक ये सरकारी ज़ुबान नहीं बन सकी। अंग्रेज़ के चले जाने के 74 साल बाद भी हम पर अपने आका की ज़ुबान ही मुसल्लत है। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये है कि बरतानिया के बाद हमने जिस नए आका की ग़ुलामी को रज़ाकाराना तौर पर कबूल किया, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की ज़ुबान भी अंग्रेज़ी ही है। पहले हमारा फ़ख्र विलायत या लंदन पलट होते थे, नाम की तख्ती में भी ये लिखवाया जाता था। अब अमेरिका यात्रा हमारे लिए इम्तिसाद का बायस है। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक सबकी पहली आरज़ू वाशिंगटन और न्यूयॉर्क का दौरा होता है। मेरा मौजू है मुल्की तरक्की में कौमी ज़ुबान का किरदार। हमारी मुश्किल ये है कि कौम हो या मिलत, उसकी तश्कील और शनाख्त हमारे यहाँ हमेशा मुतनाज़ रही है। एक तो पैन इस्लामिज़म, उम्मत मुस्लिमा, एक मुस्लिम के जज्बाती नारों ने मुसलमान रियासतें अपने हकीकी मानों में नहीं बनने दी। हर मुल्क के मास के मुल्क खुदाए मास, फिर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अपने शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बजाय हमें जज्बाती तौर पर मक्के और मदीने की फिक्र ज़्यादा रहती है। हालांकि खादिमुल हरमैन शरीफैन हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, माली एतबार से भी, दिफाई लिहाज से भी। पाकिस्तान को एक आम साहब सहूलतों वाला खुद कफील मुल्क बनाने के बजाय हम सब इस्लाम का किला बनाने पर तुले रहते हैं। 16 दिसंबर 1971 से बच जाने वाला मौजूदा पाकिस्तान 74 साल बाद भी एक कौम के महसूसात हासिल नहीं कर सका। यहाँ सदियों से जो लोग आबाद हैं वो अपने आप को कौम कहलाने पर मुसिर हैं, अपनी ज़ुबानों को भी कौमी ज़ुबानें कहलवाना चाहते हैं। उनकी अपनी अपनी सदियाँ हैं, अदब, सकाफ़त, तारीख़ी विरसे से माला माल। हम में से एक मखसूस तबका इन सदियों पर 1947 से अब तक की दिहाइयाँ गालिब करना चाहता है। सदियों और 74 वर्षों को बहुत शौक़ और हिमाक से आपस में लड़वाया जाता है, जिससे कौम बनने का फितरी, इमरानी और समाजी अमल मुतासर होता है। हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? क्या ज़ैली कौम परस्ती मुल्की कौम परस्ती का एक जीना नहीं है? अपने मोहल्ले, शहर और सूबे से इश्क ही अपने मुल्क से इश्क करना नहीं है। मुल्क सूबों, ज़िलों, शहरों और मोहल्लों से ही तो बनता है। ये इर्तिकाई अमल है, तस्कीरी अमल नहीं है। ना ही ये कुरून वस्ता की इलाकाई फतूहात वाली कार्रवाई है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो अनासर और अवामिल पाकिस्तान के कौम बनने में रुकावट हैं, वही उर्दू के कौमी ज़ुबान बनने में हारिज हैं। जो
جو عناصر اور عوامل پاکستان کے حقوقی جمہوریہ بننے میں حائل ہیں وہی اردو کو قومی زبان کا مرتبہ نہیں دینے دیتے، اور جو عناصر اور عوامل پاکستان کے ترقی یافتہ بننے میں مزاحمت کرتے ہیں وہی اردو کو قومی زبان کا مکمل درجہ نہیں پانے دیتے۔ ہر ملک کی شناخت جیسے کہ ایک قومی پرچم ہوتا ہے، اسی طرح وہاں کی قومی زبان بھی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ عناصر کون سے ہیں، یہ عوامل کیا کیا ہیں؟ جاگیرداری، سرداری، مذہبی سوداگر، لالچی سیٹھ، تعلیم کی تجارت اور کاروبار کرنے والے، اور انگلش میڈیم اسکولوں کے مالکان۔ واجد صاحب سے ذرا معذرت کے ساتھ۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چانسلرز۔ پاکستان کی اکثریت اردو بولتی، پڑھتی اور سمجھتی ہے۔ پاکستان کے 4 صوبوں پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان اور 2 اکائیوں گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر کے رہنے والوں وہاں کی زبانیں پنجابی، سرائکی، پوٹھوہاری، سندھی، پشتو، ہندکو، ہزارہ، بلوچی، براہوی، بلتی، شینی، کشمیری بولنے والے آپس میں رابطہ اردو میں ہی کرتے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں تو آسانی اس میں سمجھتے ہیں کہ اردو بولی جائے۔ اسے ایرانی سرحد کے قریب بلوچستان میں چاوی اور دال بندین میں بھی سمجھا جاتا ہے۔ سرحد کے قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان، باجوڑ میں بھی مشکل نہیں ہوتی۔ سندھ کے دور دراز دیہات میں بھی اردو دل کی بات پہنچا دیتی ہے۔ پاکستان کی مختلف قوموں بقول ان کے اور قومیتوں کے درمیان ابلاغ تفہیم کا وسیلہ غالب، میر، اقبال، فیض، شیخ ایاز، فراز اور علی کی اردو ہی ہے۔ ملک بھر میں کارخانے کھل رہے ہیں، دفاتر قائم ہو رہے ہیں۔ کارخانوں کے سیٹ کہیں چنیوٹی ہیں، کہیں پشتون، کہیں محمد۔ ان صنعتی اداروں میں محنت کش ہر علاقے کے ہیں۔ سوات کے ایک علاقے کے ہم وطن کان کنی میں ملکہ خاص رکھتے ہیں، وہ سندھ کی گاروں میں کام کر رہے ہوں یا بلوچستان کی گاروں میں، ان کا اپنے ہم وطنوں سے رابطہ اردو میں ہی ہوتا ہے۔ ان کارخانوں میں، کانوں میں، دکانوں پر اگر ترقی ہو رہی ہے تو وہ قومی زبان کی وجہ سے ہی۔ اگر اردو نہ ہو تو یہ کارکن ایک دوسرے کے لیے گنگے بہرے ہو جائیں۔ یہ تو ہے حقیقی اور فطری صورتحال۔ اخبارات اور رسائل کو ہی لے لیجیے، انگریزی کے بھی ہیں، اپنے علاقے کی زبانوں کے بھی، لیکن قومی اخبارات اردو اخبارات بھی کہلاتے ہیں، جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد سے بیک وقت شائع ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی اکثریت کی زبان اردو ہی ہے۔ بڑی بڑی مقبول ویب سائٹس اور یوٹیوب چینل بھی اردو میں ہیں۔ 2002 سے برقی میڈیا کا دور شروع ہوا ہے۔ چینل انگریزی میں بھی، سندھی، پشتو، پنجابی، سرائکی، بلوچی میں بھی، لیکن پائیداری اور مقبولیت اردو چینلوں کو ہی نصیب ہوئی۔ ڈان ٹی وی کو انگریزی سے اردو میں منتقل ہونا پڑا۔ جیو نے انگریزی چینل کے لیے کارکن باقاعدہ مقرر کیے، تیاریاں بھی ہوئیں، لیکن عدم پذیرائی دیکھ کر اسے آغاز نہیں کیا گیا۔ انگریزی چینل ایکسپریس نے بھی انگریزی چینل بند کیا۔ ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ببانگ دہل یہ شہادت دے رہا ہے کہ ترقی کے لیے قومی زبان ناگزیر ہے۔ ہمارے یہاں مختلف ادوار میں مختلف علاقوں سے، قومیتوں سے آوازیں بلند ہوتی رہی ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، محروم ہیں، ان کے نوجوان لاپتہ ہو رہے ہیں۔ میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ اردو زبان ہے، جس پر قومی زبان کی تہمت لگائی جاتی ہے، مگر اسے وہ احترام، رتبہ اور عزت نہیں دی جاتی جو ایک قومی زبان کا استحقاق ہوتی ہے۔ اردو کو سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والوں نے پہنچا ہے۔ ان کے صرف اپنے آپ کو اردو سپیکنگ کہنے سے اردو
زبان بنتی گئی۔ اردو تو ہر پاکستانی بولتا ہے۔ پھر اردو کے نام پر 1972 سے فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے بھی اردو کو زخم کیا۔ زبان کو کسی مذہب یا علاقے تک محدود کرنے سے زبان کی وسیع ظرفی مجروح ہوتی ہے۔ اردو زبان بھی عالمگیریت میں دوسری زبانوں سے کم آفاقی نہیں ہے۔ بہت زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں دنیا میں اس کا 11واں نمبر بتایا جا رہا ہے۔ ابھی عثمہ فرمان بتا رہے ہیں باہر جو اردو کی نئی بستیاں ہیں، یہ پاکستان، بھارت، افغانستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، برطانیہ، اسپین، امریکہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا میں بڑی تعداد میں بولی جا رہی ہے۔ کہیں بھی معیشت کی ترقی اور استحکام کے لیے زبان پر دار و مدار ہوتا ہے۔ جن غیر ممالک میں اردو پڑھی بولی جا رہی ہے، وہاں کی معاشی ضرورت بن رہی ہے۔ اقتصادی ترقی کے لیے زبان کی تفہیم ناگزیر ہے۔ آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو چین نے گزشتہ 4 اشروں میں عقل کو دنگ کرنے والی ترقی کی ہے۔ اس کا بنیادی سبب چینی زبان ہے۔ چین کی روز افزوں ترقی کے باعث اب دوسرے اکثر ملکوں میں چینی زبان کی تدریس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین ہمارا دوست ہے، اس نے اچھے برے وقتوں میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ چینی معیشت اب تقریباً دنیا کی پہلی معیشت بن گئی ہے۔ اور بھی متعدد ممالک ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو ہی ذریعہ تعلیم بنایا ہے، سرکاری زبان بنایا ہے، سارا کاروبار اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ انگریزی جانتے سمجھتے ہوئے بھی اپنی زبان بولتے ہیں۔ دنیا میں بار بار ہونے والی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی زبان میں تدریس، دفتری معاملات، کاروبار سے ہی حقیقی ترقی ہوئی ہے۔ پاکستان کی اب تک کی ترقی میں قومی زبان اردو کا ہی زیادہ کردار ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک کے وسائل پیداوار اور اقتدار کے ایوانوں پر مسلط 2% طبقہ انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر مسلط کیے ہوئے ہے، حالانکہ اس کی انگریزی بھی بہت کمزور ہے۔ کسی کی لکھی ہوئی انگریزی تقریر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے اور اپنی اردو زبان بولتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قومی زبان ملک میں یکجہتی، مفاہمت، وطن پرستی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جہاں جہاں مختلف علاقائی زبانیں بولنے والے کام کر رہے ہوں، وہ رابطے کے لیے اردو بول رہے ہیں، اردو لکھ رہے ہیں۔ اردو اب ٹیکنیکل اعتبار سے بھی کسی زبان سے پیچھے نہیں رہی۔ برقی کتابت کی ایجاد کے بعد اردو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے برابر ہو گئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع سودائیے دل سوزی پروانہ ہے۔ دل سوزی کے لیے احمد جمیل مرزا آگے بڑھے۔ مطلوب الحسن سید قائد اعظم کے سیکریٹری ان کے ساتھ تھے۔ لیزر ٹیکنالوجی نے اردو کو بھی برقی کمپوزنگ سے آشنا کر دیا۔ یہ مرحلہ بہت ہی دشواریوں اور ناکامیوں کے بعد انجام نصیب ہوا۔ احمد جمیل مرزا نے کئی ہزار الفاظ خود کتابت کر کے کمپیوٹر کے حوالے کیے۔ تب یہ سلسلہ آغاز ہوا۔ میر خلیل الرحمن بانی ادارہ جنگ بھی اس حوالے سے محسن اردو ہیں۔ وہ اگر اس نئی ایجاد کی بھاری قیمت ادا کر کے اس کو روشناس نہ کرواتے تو احمد جمیل مرزا کی کوششیں بے سود رہتی۔ ہم اس وقت جنگ سے وابستہ تھے تو ہمیں پوری علم ہے کس طرح سے صاحب ہوا کہ اس وقت میر صاحب نے اس کو 60 لاکھ میں خریدا تھا اور آپ کو یہ مفت میں مل رہا ہے۔ ان پیج اور ساری چیزیں برقی کتابت نہ ہوتی تو اردو میں ٹی وی چینل اتنی آسانی سے ظہور نہیں پا سکتے تھے۔ دواؤں کے لیبل، اشتہاریات میں پینا فلیکس سب کچھ نہ ہو پاتا تھا۔ پاکستان نے میڈیا انڈسٹری میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آن لائن کاروبار میں، کھانے پینے کی اشیاء میں جتنی ترقی بھی کی ہے، یہ آج بھی آپ دراز اور بہت سے ہیں کہ وہ سب اپنی زبان اردو کی ترقی کے بعد ہی کی ہے۔ انگریزی سے مرعوب ہونے والے
بے شک انگریزی کی غلامی جاری رکھیں۔ حقیقت حال یہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی صنعتی، زرعی، علمی ترقی ہوئی ہے وہ قومی زبان میں رابطوں سے ہی ہوئی ہے۔ ہم سب کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری قومی زبان اردو کسی بھی ترقی یافتہ زبان سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سب سے مظلوم زبان ہے۔ اردو زبان سے اربوں روپے کمانے والے میڈیا ہاؤسز اردو کی ترقی اور تشکیل پر سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اردو میں ہر آواز کو اپنانے کی سخت ہے۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے قائم سرکاری ادارے بھی اپنے فرائض زیادہ دلچسپی اور اشتیاق سے نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر روز نئی اصطلاحات، نئی ایجادات، نئی تراکیب سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے لیے ادارہ فروغ زبان کا مقتدرہ انجمن ترقی اردو اور دوسرے ایسے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نئی انگریزی اصطلاحات کو اگر اسی طرح انگریزی میں اپنانے کی آسانی سمجھتے ہیں تو اعلان کریں، نہ ہو تو ان کا اردو میں ایک معیاری ترجمہ کریں اور اسی کو عام کریں۔ اس وقت معیشت، صنعت، میڈیکل میں ہر روز نئی اصطلاحات جنم لے رہی ہیں۔ جب ایسی کورونا جیسی وبائیں آتی ہیں تو اس میں پھر نئی نئی انگریزی اصطلاحات آپ کو روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ ایک ذمہ دار قوم کو اپنی قومی زبان کا ایک معیار اور ایک توازن رکھنے کے لیے متحرک اور فعال ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ویکسینیشن کا دور ہے، بھارت کے اردو اخبارات میں اس کے لیے ٹیکے کاری کی بہت خوبصورت ترکیب پڑھنے میں آئی ہے۔ تو انجمن ترقی اردو، ادارہ فروغ اردو اور اخبارات مشترکہ کوششیں کریں تو اردو کا دائرہ اور وسیع ہو سکتا ہے اور ایک ہی اصطلاح کے مختلف ترجمے ذہنی انتشار پھیلاتے ہیں۔ تعلیم یافتہ پاکستانی طبقے میں اردو کے متعلق ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف شعر و ادب کی زبان ہے۔ زبان زبان ہوتی ہے، طاقتور زبان شعر و ادب ہی نہیں، سارے شعبوں اور علوم کا وسیلہ اظہار ہوتی ہے۔ میں انجمن ترقی اردو سے بھی گلا کروں گا کہ آپ نے مولوی عبداللہ کانفرنس میں بھی زیادہ سیشن اردو کے شعر و ادب کے حوالے سے ہی رکھے ہیں۔ کتابیں بھی اردو شاعری، اردو ناول اور اردو ادب سے ہی متعلق ہی چھپتی ہیں۔ اردو کو مکمل اور جامع زبان کے طور پر پیش کریں کہ یہ کیمیا، طبیعیات، نباتات، جمادات، زراعت، صنعت، ریاضی، نفسیات، فلسفے، انتظامی امور، عوامی امور، ثقافت، تمدن، تاریخ، جغرافیہ سب کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی کوششوں کو آگے بڑھائیے، ہر شعبے کی اصطلاحات کو اردو میں منتقل کیجیے۔ شاداب صاحب بیٹھے ہیں، انوار صاحب، میں یہ کہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اردو ادب پڑھایا جا رہا ہے، اردو زبان نہیں۔ اردو صرف علی جی، شوکت صدیقی، عبداللہ حسین کی زبان نہیں ہے، ڈاکٹر سلیم زمان صدیقی، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالحدیث خان کی بھی اسی طرح یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے یار شاعر کی کتاب جو ہے وہ انٹرنیٹ آج سے ترجمہ کی اس کی آپ سمجھے، اور اس کے علاوہ سے لے کے ساری چیزوں کا ہوا ہے۔ پڑھا تو انگریزی نہیں رہے، اسی طرح اس طرح یہ سوال جواب کا بھی ہے۔ اس طرح ہندوستان میں اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان قرار دے کر نقصان پہنچایا گیا، حالانکہ ہمارے غیر مسلم ہم وطن ہندو بلکہ سکھ حضرات نے بھی اردو میں بہت اچھی شاعری کی ہے، آج کل بھی کر رہے ہیں۔ زبان کو مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مذہب کو کسی نہ کسی زبان پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اردو اپنی جگہ ایک مکمل بھرپور اظہار کا ذریعہ ہے۔ انگریزی، عربی، فارسی اور کئی دوسری زبانوں کی نسبت اس میں مشکل سے مشکل
صوتی اثرات کو اپنانے کی صلاحیت ہے۔ اپنی عرضداشت کا اختتام اپنے شعر پر کروں گا۔ سندھی، پنجابی، بلوچی ہو کے پشتو خوشبو سب کو آپس میں ملاتی ہے مہکتی اردو۔ سندھی، پنجابی، بلوچی ہو کے پشتو خوشبو سب کو آپس میں ملاتی ہے مہکتی اردو۔ پاکستان دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ اسے بجا طور پر وادی سندھ کہا جاتا ہے، جس کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا صدیوں سے بڑی شان سے بہتے ہوئے سندھو، اردو تیری رہنمائی ہے، سندھی تیری خوشبو۔